बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान कितना मक्कार है, कितना सफाक है, कितना खुदगर्ज है, कितना लालची है, कितना मतलबी है और अपने मतलब के लिए क्या कुछ कर गुजरने की ताकत रखता है। इन तमाम ये जो तमाम बातें हैं इस पर ज़रा हम आज तफसील से बात करेंगे और ये भी हम बात करेंगे कि किस तरह उनके वालिद साहब सिसक रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे और इमरान खान को अपने बाप पर तरस तक नहीं आया था। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान का बहनों से कितना गहरा ताल्लुक है। और इसके अलावा नाजरीन, हम जिस चीज़ पर बात करना चाहेंगे वो है बलोच लिबरेशन आर्मी। यानी गुज़िश्ता रोज़ जो अपना गवादर में जो सानहा या जो मामला पेश आया, यानी अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया, उसके हवाले से जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ख़त जारी किया है और ये ख़त अपने आप में एक इंतहाई अफसोसनाक भी है और तशवीशनाक भी है। और इसके अलावा जिस तरह आपने देखा होगा कि जो है वो जिस तरह अख्तर जान मैंगल ने नवाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और तकरीबन कमोबेश वही चीज़ है जो BLA ने अपने इस खत में लिखी है। ये दोनों मामला क्या हैं और BLA ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें किस हद तक सदाकत है और हमारी जो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है उसको क्या करना चाहिए, इस पर आज के हम व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे मेरा इल्तमास है, आप बल्कि अपील है, मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको मेहरबानी करके सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है, बहुत बड़ी हेल्प साबित हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जाती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं जो BLA का जो ख़त है उसकी तरफ। तो नाज़रीन, BLA की तरफ से जो है वो ख़त लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि जी गुज़िश्ता रोज़ बलोच लिबरेशन आर्मी के फ़िदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड ने बलूचिस्तान के अहम साहिली शहर गवादर में सुबह 9:08 पर जो है वो ऑपरेशन ज़रीहाज़ग के तीसरे हिस्से का आगाज़ किया, जो 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने के बाद दोपहर को कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। यानी इसको ये कामयाब करार दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन में मजीद ब्रिगेड के 2 फिदाइन समेत BLA की इंटेलिजेंस विंग और टेक्निकल विंग ने शिराकत की। ऑपरेशन के नतीजे में काबिज पाकिस्तान के, अफसोस होती है ये लफ्ज़ जब ये कहते हैं काबिज पाकिस्तान के तज़वीराती शरीक चीन के 4 शहरी हलाक हुए और उनकी हिफाजत पर मामूर कम अज़ कम 11 फौजी एहलकार हलाक कर दिए गए, जबकि हमले में मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। जबकि ISPR का मौक़ुफ़ अपनी जगह पर मौजूद है और ISPR का मौक़ुफ़ को हम दुरुस्त तस्वुर करते हैं। मजीद ये कहा गया है कि यह हमला गवादर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के नज़द चेयरमैन इसहाक चौक के मोड़ पर उस वक्त किया गया जब चीनी इंजीनियरों का काफिला सख्त सिक्योरिटी सार में। नाज़रीन, मैं इस खत को मजीद नहीं पढ़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जो है वो किसी कलदम तंजीम को मैं इतना प्रोमोट करूं, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं और ये जो फिदाइन और ये जो आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये आप अपने साथ नहीं, अपने मुल्क के साथ नहीं, अपनी धरती के साथ नहीं, अपनी बलोच कौम के साथ नहीं, अपनी बलोच माओं, बहनों, बेटों और बच्चों के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं। आप ही वो सबब हो कि जिसकी वजह से जो है वो कई बलोच आपके राब्ते में आने की वजह से जियो फेंसिंग में आ जाते हैं और फिर वो लापता हो जाते हैं और फिर एक सिलसिला चल पड़ता है। और इस चीज़ पर मुझे बहुत अफसोस है। CPEC से, चाइनीज़ से आपकी दुश्मनी है, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए चाइनीज़ से दुश्मनी? इसलिए कि जब हम डूब रहे थे, जब हम मर रहे थे, जब हम डिफॉल्ट हो रहे थे, उस वक्त चीन ने बचाया था ना। क्यों बचाया था? काफर था, उसने आके हमें बचाया, उसकी इतनी मजाल। और जब तबाही के दहाने पर हम पहुंच चुके थे और हमारा गवादर पोर्ट बर्बाद होने को आ चुका था, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट तबाह होने को आ चुकी थी, तब चीन ने आके संभाला। जाहिर है दुश्मन तो है।
ظاہر ہے کہ اس نے بلوچستان میں جو ہے وہ سڑکوں کے جال بچھانے کی کوشش کی اور ایک بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی تاکہ بلوچ نوجوانوں کو، بلوچوں کو وہاں پر کچھ مل سکے اور کچھ بن سکیں اور گوادر میں ایک ترقی ہو، ایک ترقی کا سفر شروع ہو سکے۔ ظاہر ہے چین نے بہت غلطی تو کیا ہے، میں مانتا ہوں ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی انفراسٹرکچر کی کمی ہے، ابھی سڑکوں کے جال نہیں بنے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حالیہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے اس میں 75 لاکھ سے زائد بلوچ آبادی کو نہیں گنا گیا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ القاعدہ، داعش، را اور موساد اور ایسی آرگنائزیشنز جو ہے جو پاکستان کی بدترین دشمن ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر اور آپ اپنے ہی وطن کے در پہ آ جائیں۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک خط آتا کہ بھائی مذاکرات کرو، بھائی گرینڈ ڈائلاگ کرو، ہم سے بیٹھ کر بات کرو، ہم سے ہمارے دکھ پوچھو، ہم سے ہمارے درد پوچھو، ہم سے پوچھو تو صحیح کہ بلکتی ماں کے دکھ کا درد کیا ہے، ہم سے پوچھو تو صحیح کہ بغیر باپ کے پلنے والے بچوں کی اذیت کیا ہے، ہم سے پوچھو تو صحیح کہ بغیر شوہر کے سسکنے والی بیوی کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ کوئی ہم سے آ کے پوچھو تو صحیح کہ جس باپ کا بیٹا لاپتہ کر دیا جائے یا اس کی مسخ شدہ لاش ملے تو اس باپ کی کمر جب ٹوٹتی ہے تو وہ صدا، وہ آہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو آؤ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، بات کر کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس چیز پر ہم کبھی آپ کو نہ آپ کی ہم حمایت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس معاملے پر حمایت کی جانی چاہیے۔ تو بہرحال سیکیورٹی فورسز کو بھی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے پر سنجیدگی سے ایفرٹس کریں، گرینڈ جرگے کا ایک ماحول بنائیں اور کیونکہ اس وقت چیئرمین سینٹ بلوچستان کے ہیں، نگران وزیر اعظم بلوچستان کے ہیں اور مطلب ایک ماحول سا بنا ہوا ہے، اور وہ چاہیں تو ایک ایسی فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دیں یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی تشکیل دے دیں جو اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ اس طرح نہیں جس طرح پچھلی کمیٹیاں بنی، ٹوپی ڈرامہ نہیں، حقیقت میں ڈرامہ نہیں، حقیقت میں مذاکرات ہوں، حقیقت میں بات چیت ہو، حقیقت میں مسائل ڈسکس ہوں اور حقیقت میں ان کا حل نکالا جائے۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان جیسا منافق، عمران خان جیسا خود غرض، مکار اور شخص میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، نہ ہی میں نے کہے ہیں۔ یہ اپنا جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے جو تحریک استحکام پارٹی کے صدر ہیں، پاکستان کیا ہے، تحریک استحکام پارٹی یا پاکستان کیا ہے، استحکام پارٹی پاکستان IPP، ان کے جو صدر ہیں علیم خان صاحب، انہوں نے ان کو انٹرویو دیتے ہوئے انتہائی حیران کن باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بزدار کے دور میں پنجاب میں جو کرپشن ہوئی اس کی کبھی کوئی مثال نہیں ملتی پنجاب میں۔ انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہو، SP ہو یا جس کی بھی تعیناتی ہوتی تھی، وہ جو رشوت دی جاتی تھی اس رشوت کی رقم کے تعین کر کے اس کی بنیاد پر اس کی مدت کا تعین کیا جاتا تھا۔ مثال طور 3 کروڑ ہیں تو 6 مہینے، بھائی 6 کروڑ ہیں تو 12 مہینے۔ اس طرح جو ہے وہ مطلب ان کی تعیناتیوں کا وہ ایک میکانزم انہوں نے بنایا ہوا تھا اور لوٹ مچائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ ان کی گرفتاری میں، یعنی علیم خان کی گرفتاری میں جنرل فیض بشرا اور عمران خان خود براہ راست ملوث تھے اور انہوں نے ہی میری گرفتاری کروائی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میں اور جہانگیر ترین عمران خان کے لیے غیر اہم ہو گئے تھے، اس لیے ہمیں پارٹی سے بھی نکال دیا گیا اور اسی وجہ سے
ہمیں جو ہے وہ الگ کر دیا گیا، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، سبطین خان کو بھی جیل میں ڈالا گیا، اس لیے کہ عمران خان کو 2018 کے بعد ہمارے جہازوں سے بڑے جہاز مل گئے تھے، ہمارے ڈالوں سے بڑے ڈالے مل گئے تھے۔ عمران خان کو ہم سے زیادہ بڑے بڑے ATMs مل چکے تھے، بڑے بڑے ٹائکونز مل چکے تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ بلڈرز مل چکے تھے، تو اس لیے انہیں ہماری ضرورت تھی کہاں؟ اسے جب تک ہماری ضرورت تھی اس نے ہمارے ساتھ کھیلتا رہا، لوٹتا رہا، کھاتا پیتا رہا، اس کے بعد وہ گیا اور یہ گیا۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میں نے عمران خان کو براہ راست کہا تھا کہ میں بزدار کو ووٹ نہیں دوں گا اور نہیں دوں گا، اگر آپ بزدار کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تو میں ووٹ نہیں دوں گا، میں جو بھی اس کے اگینسٹ مجھے اچھا امیدوار نظر آئے گا میں اس کو ووٹ دوں گا اور اعلان دوں گا اور پھر پارٹی چھوڑ دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ 3.5 سال یعنی جو شخص اپنے بیٹوں سے نہ ملا ہو، اور انہوں نے کہا کہ جو بہنوں کی وہ کتنی عزت کرتا ہے یہ ہم سے زیادہ بہتر کون جانتے ہیں، کہ ہم 2010-2012 سے ان کے ساتھ ہیں، یہ ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے، اور کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے عمران خان کہ جس نے شوکت خانم کے بورڈ سے اپنے والد کو نکال دیا تھا، اور اس کا والد رو رہا تھا، سسک رہا تھا، اور اس شخص کو اتنا سا بھی رحم نہیں آیا تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کر کیا رہا ہوں، جس کی بیوی کے نام پر، شوکت خانم کے نام پر تم نے اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا، اس کے شوہر کو تم نکال رہے ہو، یعنی تم اپنے باپ کو بورڈ سے نکال رہے ہو، اور پھر بھی تمہیں شرم بھی نہیں آئی، تمہارے اندر غیرت بھی نہیں جاگی، تمہارے اندر خون نے کوئی مطلب میں کیا بولوں، میں کچھ نہیں بولنا چاہتا۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کی اوقات تھی کیا، ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مینیج کرتا تھا ان کے دھرنے، ان کے احتجاج، ان کے مظاہرے، ان کے جلسے، مجھے پتا ہے کہ کیا تھا، مجھ سے پہلے ان کے پاس تھا کیا، وہ تو سوزوکی میں چلتا تھا، اس کے پاس ایک بھینس تھی، 2 مرغیاں تھیں اور 2 بکریاں تھیں اس وقت، اور 4 کتے تھے، اب وہ جو 2 بکریاں تھیں اب وہ 4 بکریاں ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کرپشن ہوئی عمران خان کے دور میں، یہ سب سے زیادہ کرپشن بشرا نے اپنے بچوں کے لیے کی، اور سب سے زیادہ کرپشن کا پیسہ وہاں گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، تو پھر جو گینگ آف 5 جس کا آگے چل کے وہ ذکر کرتے ہیں، تو پھر وہ انہوں نے جو مال لوٹا جو آپ کی تجوریوں میں آیا وہ کہاں گیا، وہ کس کا تھا؟ ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ 9 مئی کا جو معاملہ تھا، 9 اور 10 مئی کا، بنیادی طور پر بغاوت کرنا چاہتے تھے، اور اس کا جو بنیادی مطلب تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان اقتدار چاہتے تھے، اور اس اقتدار کے لیے وہ پاکستان میں خونی انقلاب چاہتے تھے، خون کی ندیاں بہنا چاہتے تھے، لاشیں گرانا چاہتے تھے، تباہی چاہتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر وہی ہوا جو ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی 100% شک نہیں ہے، اور ہم 100% شیور ہیں کہ عمران خان ہی 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ملک جو تھا، یعنی جو فیصلے تھے ملک کے حوالے سے، یعنی ملک کے مستقبل کے جو فیصلے تھے، وہ یا تو فال کے ذریعے کیے جاتے تھے، یا تو پھر جس کی تعیناتی کرنی ہوتی تھی اس کی تصویر دے کے کی جاتی تھی، اور آگے بھی بڑے انہوں نے انکشاف کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ یہ بھی بشرا بھی طے کرتی تھی کہ عمران خان کو کب کس سے ملنا ہے اور کب کس سے نہیں ملنا، کون پہلے ملے گا کون بعد میں ملے گا، عمران خان گھر سے کب نکلے گا، گھر کب آئے گا، کس رنگ کے آج کپڑے پہنے گا، کس رنگ کے نہیں پہنے گا، کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا، اور کس سے وہ بات کرے گا کس سے نہیں کرے گا، اور کس کی وہ شکل دیکھے گا کس کی نہیں دیکھے گا۔ یہ ایک چیز وہ تھی جو بشرا بی طے کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جتنے بھی غلط فیصلے ہوئے اس کا ذمہ دار خود عمران خان ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کوئی چوچا تو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کو تو آرمی چیف بننا تھا اور اس کی وہ خواہش تھی، اور اس لیے
جو ایک بزنس ٹائکون تھے انہوں نے جو ہے وہ چکوال کا جو اس کا گھر تھا وہ بنایا، بشرا بی بی کو اور فرا گوگی کو، اور یعنی یہ جو بزنس ٹائکون تھا جس پر جتنی انویسٹمنٹ کرتا تھا وہ پھر ڈھنڈورا پیٹ کے پوری دنیا کو بتاتا تھا کہ فلاں کا چکوال والا گھر میں نے بنوایا ہے، فلاں کو ہیرے کی انگوٹھی میں نے دی ہے، فلاں کو ہیروں کا ہار میں نے دیا ہے، فلاں کو یہ پلاٹ میں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیض اصل میں بشرا بی بی کے اصلی جن تھے جو بشرا بی بی کو گائیڈ کرتے تھے، اور وہ عمران خان کو بتاتی تھیں کہ 2 دنوں کے بعد کون آ رہا ہے، 2 دنوں کے بعد کس کا خط آئے گا، کون سی فائل آئے گی، کس فائل پر کیا کرنا ہے۔ تو یہ تمام جو فیصلے تھے وہ جو فیض جن تھا وہ کیا کرتا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ ایک گینگ آف 5 تھا جس میں بشرا بی بی تھی، جنرل فیض تھے، ملک ریاض تھے، اور عثمان بزدار تھے، اور فرا گوگی تھی، اور ان کے 2 فرنٹ مین الگ سے تھے، یعنی شہزاد اکبر اور اعظم خان۔ یہ وہ تھے جو لوٹ رہے تھے دونوں ہاتھوں سے، اور اتنی بےہودہ طریقے سے انہوں نے کرپشن کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران کے تمام فیصلے ان کی اپنی مرضی سے ہوتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی بشرا بی بی کی مرضی سے ہوتے تھے اور عمران کی اس میں مرضی نہیں ہوتی تھی۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھر کا، 1 کروڑ نوکریوں کا، ڈیمز کا، صنعت کا، اور جو ہے وہ بجلی کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کا، اس کا کیا ہوا؟ 1 یونٹ تو نہیں بڑھا سکے۔ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ 50 لاکھ گھر کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کو یہ تک پتا نہیں تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں کتنی ہوتی ہیں، اور اس وقت جو ہمارے پاس جو بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی ہو یا آرمی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس میں 1 کروڑ نوکریاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی، یعنی پنجاب کی جو عمران خان کی پوری ٹیم تھی وہ نکمی تھی، عثمان بزدار نکموں کے سردار تھے، اور عمران خان خود نکموں کی ٹیم چاہتے تھے تاکہ وہ وہاں پر اپنی مرضی کے معاملات چلا سکیں، اور اگر عمران خان پرویز الہی کی بات مان لیتے تو شاید اب جو دن اس کو دیکھنے پڑ رہے ہیں یہ نہ دیکھنے پڑتے۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت تک کی یہی صورتحال ہے، اور آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اگلی اپڈیٹ تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔